अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कोरोना की वबा और सर्दी के थपेड़े दोनों से बच बचाव कर रहे होंगे। बात यह है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे खाना पीना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, मुलाजमत करना ज़रूरी है और बहुत सारी दीगर चीज़ें। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके जज्बात की तरसील, उसका इजहार और उसके साथ ज़िंदा रहने का अमल। तो उसके लिए जब हम रास्ता मुंतखब करते हैं, जब इस तरह का कोई काम करना हो, तो या हम मुसव्वरी करते हैं या शायरी करते हैं, गाना गाते हैं, किसी फ़िल्म ड्रामे में काम करते हैं। हमारे पास जो आज मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ जो है तदरीस से भी है और शेरी अदब से भी है। तदरीस से तो वो जो वाबस्ता हैं उस पर बात होगी, लेकिन शेरी अदब उनका एक ऐसा पहलू है जिनकी वजह से वो एक अदबी मंज़रनामे पर ना सिर्फ मकबूल हैं बल्कि नौजवान नस्ल के जो अब मौजूदा असरी शेरी मंज़रनामा है उसमें उभरता हुआ नाम है और बहुत नुमायाँ हैं। और एक आम ख़याल ये है कि सोशल मीडिया ने बहुत सारे ऐसे शायर बहुत बड़ी तादाद में पैदा कर दिए हैं जो संजीदा नहीं हैं, जिनके कलाम में गहराई नहीं है और जो अपने तख्लीकी मामलात में बहुत डेप्थ में नहीं है। लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है, बल्कि मैं आज इनसे शिकवा भी करूँगा कि इस सोशल मीडिया पर क्यों मुतहर्रिक नहीं होते और क्यों ये उन सारे टूल्स को इस्तेमाल नहीं करते जिससे खामखा में शोहरत मिल जाती है, चाहे कलाम में डेप्थ हो ना हो। और इनके तो कलाम में भी डेप्थ है, इनकी शख्सियत में भी गहराई है, ठहराव है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के बहुत बड़े जदीद शायरी के एक बड़ा नाम सरवत हुसैन साहब, उनके साहबजादे भी हैं और एक बड़े नाम के साए तले अपनी अलग जगह बनाना ये कमाल है और ये कमाल इन्होंने किया है। आज हमारे साथ हैं सलमान सरवत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैंने अपने गिले शिकवे, अपनी सारी खदशे ख्वाहिशें सब इंट्रो में ही कर दिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खुर्रम भाई कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए यकीनन इज़्ज़त अफजाई है। नहीं, हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे मुझे कुछ प्रोग्राम्स देखने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा। और बड़ा अच्छा एक थीमेटिक जो आपने अपना यहाँ पे स्टूडियो बनाया हुआ है और जिस तरह से आप गुफ्तगू करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, बहुत शुक्रिया। हम तो बस जिस तरह ढाबे पर, चाय के होटलों पर हम गुफ्तगू करते थे और आप सब दोस्तों से हमारी मुलाकातें ढाबों पर ही रही हैं ना, तो मैंने उसी ढाबे को उठा के जो है मैं अपने स्टूडियो में ले आया। शायद यही वजह है कि इसमें वो इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी जो है वो नहीं होती। और देखें ना, आर्ट और का ताल्लुक ना लिबर्टी से बहुत ज़्यादा है। तो जैसा माहौल अगर आपको इस तरह का मिल जाए तो मेरा ख्याल है आर्ट पे ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू हो पाती है, और जैसा कि आपके प्रोग्राम में होती है। नहीं, बहुत शुक्रिया। तो चाय यहाँ बनती है, हसन बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं। कैसा मीठा लेते हैं आप, चीनी शक्कर वगैरह? क्या नॉर्मल? तो भाई वो जो हमारी वाली जो सिक्का बंद चाय है ना, वही पिलाइए, वो इनको पसंद आएगी। ठीक है, हल्का मीठा। और पत्ती कैसी होती है? शर्माता है बहुत भाई। पत्ती जैसी, हल्की सी तेज़ और मीठा बराबर। ठीक है, अच्छा जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सोशल मीडिया पर आप बहुत कम फ़ाल नज़र आते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसकी एक वजह तो ये है कि वक्त ही कम होता है, क्योंकि तदरीस की ज़िम्मेदारियों की वजह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जाने का इत्तेफाक नहीं होता। ठीक है, एक वजह ये है। दूसरी वजह आप ये कह सकते हैं कि मतलब सोशल मीडिया को भी एक हद तक मेरा ख्याल है कि इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने ये बैलेंस आउट करके बड़ी शोहरत कमाई है। हाँ, आप ही के हम असर शोरा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एक बड़ा पावरफुल टूल है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया ही जो है वाहिद टूल है। ठीक है। या अब सिर्फ सोशल मीडिया की ही दुनिया रह गई, ऐसा नहीं है। रियलिटीज़ भी हैं। हम मतलब ये कि जो मुशायरे होते हैं, जो अदबी प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें भी शिरकत रहती है। और साथ साथ थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर मैं उनमें अपनी प्रेजेंस ज़रूर शो करता हूँ। ठीक है। और मैं समझता हूँ इतनी प्रेजेंस काफ़ी है, वरना तो फिर आप इसके लिए तो लोग जिसे कहना चाहिए कि हमा वक्त जो है वो सरगर्म रहते हैं और जो है वो बड़ी स्ट्रेटेजिकली जो है इसको प्लान करते हैं, क्योंकि आजकल ज़ाहिर बात है इसका एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है।
اس کا شاید میرا خیال ہے کہ وقت اور مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بالکل صحیح، کیونکہ مطلب آپ کا کام ٹریول کر جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے نا جس دیے میں جان رہے گی وہ رہ جائے گا. اگر شاعری میں دم ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ سوشل میڈیا، اب غالب کے زمانے میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا نا، لیکن آج تک ٹریول کر جاتا ہے کام آپ کا. اگر آپ اس میں کچھ سبسٹنس ہے اور آپ کوئی خاص مقصد اور خاص کوئی بات آپ کے پاس ہے کہنے کے لیے، تو وہ بات پہنچے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے، موجودہ جو شعری منظرنامہ ہے، نہ صرف یہ کہ کراچی بلکہ پورے پاکستان سے جو شعراء سامنے آ رہے ہیں، اور جس طرح کی تراکیب اور اصطلاحیں اور استعارے اور انداز استعمال ہو رہا ہے شاعری میں موجودہ، آپ بطور ایک ادب کے قاری کے آپ کس طرح اس شاعری کو دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم موجودہ منظر نامے پہ بات کریں تو ہم کراچی کا جو دبستان کراچی آپ کہہ لیں اور دبستان پنجاب آپ کہہ لیں، تو ہمیں دو مزاج نظر آتے ہیں. بالکل، اور شروع سے ہی ہیں. اور شروع سے ہیں. اچھا، کراچی کے اگر میں ینگ جنریشن کی بات کروں تو ان میں جسے کہنا چاہیے کہ وہ تجربات کی طرف زیادہ نہیں گئے. بالکل ٹھیک. اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں روایت سے وہ زیادہ جڑے ہوئے بھی ہیں. مثال کے طور پہ میں ابھی جو نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں، توقیر تقی ہو گئے، نعیم سمیر ہو گئے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے شعراء ہیں، شبیر نازش وغیرہ ہیں، اور ینگ آنے والوں میں جیسے اسامہ وغیرہ ہیں. یہ زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ فارسیت کا رنگ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے. تو آپ مجموعی منظرنامہ دیکھیں تو اس میں کراچی کے جو شعراء ہیں وہ روایت کے زیادہ قریب ہیں. کچھ تجربات اب جسے کہنا چاہیے کہ کچھ کر بھی رہے، لیکن یہ جو تجربات پنجاب سائڈ پہ ہو رہے تھے وہ کافی عرصے سے ہو رہے ہیں، لیکن کراچی میں وہ اب تھوڑا سا ہمیں نظر آتا ہے. جیسے ابھی سمیر کی شاعری کو پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس میں ہلکی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے. عباس ممتاز جو ہے وہ اب دوبارہ ہمیں منظرنامے پہ نظر آتے ہیں. وہ ذرا مختلف انداز سے جو روزمرہ کے آپ یہ کہہ لیں مشاہدات ہیں اس کو شاعری میں کیسے ڈھالا جائے، لفظیات سہل رکھی جائے. جو کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے کیسے کنیکٹ کیا جائے، جو میرا خیال ہے پنجاب کے شعراء کافی عرصے سے یہ کام کر رہے تھے. یہ فرق ایک نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو ناشر کا کردار ہے نئی شاعری کو آگے پہنچانے میں، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ کردار موجود ہے، یا اب سوشل میڈیا تک پہنچ گئی شاعری، آپ نے وہاں لکھ دی اور پہنچ گئی سب تک اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، کتاب کی ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کتاب کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ یہ سوچتا ہے کہ کتاب اب کیا ضرورت ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کتاب پڑھنے والے ابھی بھی یہی پریفر کرتے ہیں کہ وہ کتاب پڑھیں. بالکل ٹھیک. اور سوشل میڈیا یہ ضرور ہے کہ وہ پاورفل ٹول ہے، بہت تیزی سے ٹریول کرتا ہے، اور وہ اس کی آڈینس بڑی ہیں. ٹھیک ہے. جو کتاب کی قاری ہوگا، سنجیدہ قاری ہوگا، ادب کا مطالعہ ہوگا اس کے مطلب، اور اس کی جڑت بھی ہوگی، زیادہ بہتر طور پہ وہ آپ کو پرکھے گا. تو یہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ فرق ہے. تو سوشل میڈیا پر یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا آپ دیکھیں نا کہ انسان کے جو حواس خمسہ ہوتے ہیں وہ اس کی جو اٹریکشن ہے وہ ہر حص کی جو ہے وہ مختلف ہے. کتاب جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک تو اس کتاب کا لمس اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ دو آپ کے جسے کہنا چاہیے کہ سینسز کام کر رہے ہیں. قلبی لگاؤ بھی ہے، قلبی لگاؤ ہو جائے گا اس کے ساتھ. لیکن جب آپ سوشل میڈیا پر کوئی لیٹ سپوز آپ اپنی پوئٹری جو ہے وہ ڈالیں گے تو اس زیادہ انگیج کریں گے اپنی حسیات کو. ٹھیک ہے. یعنی قاری کے جو حسیات ہیں وہ زیادہ انگیج ہو جائیں گی، وہ اس کی اثر انگیزی بڑھ جاتی ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی گراوٹ پیدا ہو رہی ہے. سوشل میڈیا نے شاعری کو پروان چڑھانے میں بہت مددگار وہ رہا ہے، اور نہ صرف مددگار رہا ہے بلکہ اس میں تنوع بھی پیدا کیا ہے. جس طرح سے ایک جیسے فلم ہوتی ہے تو فلم میں آپ کی بہت سارے سینسز اور آپ کی بہت ساری حسیات اور آپ کے بہت سارے جسے کہنا چاہیے کہ جو حظ اٹھانے کے امکانات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک فلم میں گانا بھی ہوگا، اسٹوری بھی ہوگی، ایکٹنگ، بہت ساری چیزیں. اسی طریقے سے جب شاعری آپ پڑھ رہے ہیں
تو تھوڑا سا لمیٹڈ جسے کہنا چاہیے کہ وہ آپ کی اس میں امکانات ہوں گے. لیکن جب وہ شاعری آپ سوشل میڈیا پر سن رہے ہوں گے, اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے اس کو ڈراماٹائز بھی کر لیا جاتا ہے, تو اس سے تھوڑا ذاتی جنریشن جو ہے نا وہ زیادہ کنیکٹ ہو جاتی ہے. بالکل یہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن سنجیدہ کاری جو ہے وہ پھر بھی کتاب پڑھنے کو پریفر کرے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا اب یہ بتائیے کہ جو مشاعرے اب ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں ان دنوں, اس میں جو نوجوان نسل کی شرکت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ رائے لینا چاہ رہا ہوں کہ پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ مشاعرے میں سیاست بہت ہوتی ہے اور جس کی پی آر زیادہ ہے وہ زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. تو اب موجودہ منظرنامہ جو ہے, میں آپ کی مدد سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ اب جو مشاعرے ہوتے ہیں, کراچی آرٹس کونسل مشاعرہ کراتا ہے یا سادات امروہہ کا مشاعرہ, کراچی کے تناظر میں بات کر رہا ہوں, تو یہاں کوئی توازن ہے, غیر جانبداری ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ یہاں بھی جان پہچان اثر انداز ہوتی ہے؟ دیکھیں, من حیث القوم ہمارا ایک مزاج ہے جس میں پی آر ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو وہ چاہے شاعری ہو یا زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, ٹھیک ہے, وہاں پہ پی آر کام ضرور آتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف پی آر کے بل بوتے پر آپ بہت زیادہ جو ہے وہ آگے نہیں آ سکتے. آپ کے اندر ٹیلنٹ ہونا چاہیے, آپ کا کام ہونا چاہیے. تو جب آپ کا کام ہوگا اور وہ اس لیول کا ہوگا کہ وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہو, پھر اس کے بعد تھوڑی بہت پی آر جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے. یہی ہمیں کراچی کے منظرنامے پہ جب مشاعرے ہوتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جو پڑھنے آ رہے ہیں لوگ, ان میں یقیناً اچھے شعراء ہیں. یعنی آپ کو شکوہ نہیں ہے مشاعرے والوں سے؟ اتنا خاص کوئی شکوہ نہیں, مجھے تو نہیں خاص. آپ ویسے بھی پرامن انسان ہیں. ہاں, کچھ لوگوں کے ساتھ یقیناً زیادتی ہو جاتی ہے, کبھی ہم بھی اس زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ پہلے سے چل رہا ہے اور اب وہ چلتا رہے گا, تو اس پہ کڑنے کی ضرورت تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے تاکہ ہمارے ناظرین بھی اپنی چائے تیار کر لیں, ہماری چائے بھی تیار ہو رہی ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں ناظرین, اور سلمان ثروت سے بات ہو رہی ہے, بہت مزے کی باتیں کر رہے ہیں, تو پھر گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. جی ہاں, گفتگو ہو رہی ہے سلمان بھائی سے. میں تو سلمان بھائی کہتا ہوں ان کو, میں صرف آپ دیکھنے والوں کے احترام میں ذرا سا پرتکلف گفتگو کر رہا تھا, ورنہ بڑی دوستی ہے. محبت کیا بات ہے. اچھا, میں بڑا خوش ہوتا ہوں اس مہمان سے. سچ بات یہ ہے, سلمان بھائی سمیت باقی لوگ بھی اس بات کے گواہ ہیں سلمان بھائی, کہ میں کتابیں خریدتا ہوں بہت, اور میری یہ شہرت. بالکل. لیکن اس کے باوجود اگر میں کسی کو اپنی کتاب بڑا مشکل سے ہی دیتا ہوں, مفت میں یا اعزازی, لیکن اگر میرے لیے کوئی اعزازی کتاب لے آئے میرا مہمان, تو میں خوشی سے جو نہال ہو جاتا ہوں باغ. تو آج آپ یہ لائیں, اسی بہانے اس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں. یہ سلمان ثروت صاحب جو ہیں, ان کا آپ مجموعہ کلام دیکھ رہے ہیں, پہلا شائع ہوا ہے, میں استعاروں میں جی رہا ہوں. یہ ٹائٹل ہی اتنا شاندار ہے کہ استعارے میں جینا, کیونکہ لوگ تو ساری زندگی جو ہے وہ ایک جسے لگی بندی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں, اور انہیں یہ خیال ہی نہیں آتا وہ کسی اور طرف نکلیں اور کچھ اور طرح سے زندگی کا پہلو دیکھیں. تو آپ نے تو استعارے جب چن لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی تو آرٹ گیلری میں بدل گئی, اور مجموعہ کلام اور شعر خانے میں بدل گئی. کیا بات ہے. تو یہ کتاب کب شائع ہوئی, کہاں سے شائع ہوئی, کیسے خیال آیا, یہ سارا اس پر کچھ بتائیں. اچھا چلے, اس حوالے سے تھوڑا سا میں اپنے شعری سفر جی جو ہے بالکل, شاعری کی ابتدا کب ہوئی وہ بھی. دیکھیے, اگر میں بچپن کی یادیں جو ہے وہ ریکال کروں, تو بچپن میں مجھے شوق تھا نظمیں میں لکھا کرتا تھا, اور والد صاحب کو دکھایا کرتا تھا, وہ بھی بہت خوش ہوتے تھے. اور جو ابو کے حلقہ احباب تھا, اس میں اگر کوئی آتے تھے, کوئی جیسے رفیق صاحب کا آنا ہوا ہوتا تھا, رفیق نقش صاحب کا,
اور انور حسن رائے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے. جان ایلیا تھے. جان ایلیا سے بھی وہ رہی بہت قریبی دوستوں میں نہیں تھے. بہت قریبی دوست. اور بہت سارے لوگ تھے. تو یہ کہ ہم حیدرآباد میں جب ابو کا وہاں پہ ٹرانسفر ہو گیا تھا مٹیاری, تو وہاں پہ گھر پہ آتے تھے لوگ, تو ابو بہت شوق سے جو ہے میری نظمیں جو ہے وہ دکھاتے تھے. کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ شاید دوسری تیسری کلاس میں ہوں گا جب کی بات ہے. صحیح, یعنی یہ پیدائشی طور پر آپ کو. ہاں اس وقت. لیکن پھر یہ سلسلہ تھوڑا منقطع بھی ہوا, اور آپ یہ کہیے کہ ایک دوبارہ اس کی جو ہے وہ سفر اس وقت شروع ہوا جب میں کارپوریٹ سیکٹر سے سوئچ کر کے دوبارہ تدریس کی طرف آیا. ٹھیک ہے. تو شوق تو تھا اور شاعری میں اپنے طور پہ کر بھی رہا تھا. تو جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی تو اس یونیورسٹی میں سالانہ, بلکہ یہ کہہ لیں کہ ہر 6 مہینے میں ایک مشاعرہ منعقد ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو جب میں نے کس یونیورسٹی؟ میں محمد علی جناح یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. تو جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی تو میں نے کہا, یہ خیال آیا کہ چونکہ میرے جو رابطے میں کچھ شعراء ہیں تو اس مشاعرے کی ذمہ داری میں اپنے سر پہ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جب وہ مشاعروں کا انعقاد کروانے لگا تو پھر میں نے کہا کہ چلیں بھائی کچھ جو چیزیں ہم لکھتے رہے ہیں تو کچھ سنا بھی دیتے ہیں. بالکل ٹھیک, تھینک یو. تو بس وہاں سے یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہوا. شروع میں رفیق نقش صاحب سے تھوڑی سی آپ بھی کہہ لیں کہ ان رہنمائی ان کی رہی. بہت بڑے آدمی تھے. بس یہ افسوس ہوتا ہے کہ بہت جلدی چلے گئے, کیونکہ جس وقت یہ خیال آیا اور ان سے چند ہی ملاقاتیں ہوئی تھیں, لیکن یہ کہ پھر وہ آگے جو ہے زندگی نے وفا نہیں کی ان کی, اور ہم سب کو سوگوار چھوڑ کے چلے گئے. میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا وہ. صحیح. تو بہرحال کچھ لوگوں کا بڑا مجھے کلک ہے, جیسے ذیشان ساحل. بالکل. ذیشان ساحل بھی ابو کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے. اور ذیشان صاحب کا تو یہ سلسلہ تھا کہ ہمارا گھر اور ان کے گھر جو ہے اس کے بیچ میں ایک میدان تھا, افضال گراؤنڈ کہلاتا تھا. جی. تو ابو شام میں جیسے مجھے لے کر ان کے گھر چلے جاتے تھے, اور پھر وہ ہم لوگ ٹہلنے کے لیے وہ نیچے ان کی ویل چیئر لے کر اور ہم لوگ آ جاتے تھے, اور ابو اور وہ گفتگو کر رہے. تو بہت چھوٹا تھا, ایک ہلکی سی جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک امیجری ذہن میں رہ گئی. ظاہر بات ہے آپ کی بچپن کی جو نقوش ہیں اس میں یہ ساری شخصیات یقیناً ہوں گی. اچھا, آپ نے والد کے زیر سایہ آپ پلے بڑھے, ادبی ذوق تو وہیں سے آیا نا جینیٹکلی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے. تو والد جو ہیں ثروت صاحب جو وہ غزل کے شاعر رہے, آپ نے نظم کا انتخاب. اچھا دیکھیے, اب ظاہر بات ہے ابو کی بات کریں تو ان کی غزل بھی کمال کی ہے اور نظمیں بھی کمال کی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو زیادہ یہ کہ غزل کے حوالے سے انہوں نے کیونکہ ایک بالکل نیا ڈکشن آپ کہہ لیجئے اور ایک نیا انداز جو ہے وہ متعارف کرایا, صاحب اسلوب جسے ہم کہتے ہیں, اور بہت زوردار شاعری, بہت بالکل بہت اعلیٰ. تو اس لیے جو ہے وہ شاید لوگ نظموں پہ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں, حالانکہ نظمیں چاہے وہ نثری ہوں یا آزاد نظمیں ہوں وہ بڑی کمال کی ہیں. تو میں نے بھی جب شعری سفر یعنی میں نے دوبارہ اس کو سنجیدگی سے لیا تو شروع میں نے غزلیں ہی کہیں. ٹھیک ہے. اور بلکہ 3-4 سال تک میں صرف غزلیں ہی کہہ رہا. بالکل صحیح. پھر کچھ ایک آدھ دفعہ ایک آزاد نظم لکھی, دوستوں کو سنائی, تو انہوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا, اور خود مجھے بھی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آئی فاؤنڈ مائی کپ آف ٹی. بالکل ٹھیک. تو اس میں آپ کے حوالے سے صحیح بات, اور آپ کو اپنے مطلوبہ چائے کا کپ مل گیا. تو پھر مجھے اس میں مزہ اور زیادہ میں انجوائے کرنے لگا, کیونکہ بنیادی طور پہ شاعر بننا جو ہے نا وہ میرے ذہن میں ایسے نہیں تھا کہ میں جیسے کوئی باقاعدہ ایک شاعر بننے کے طور پیشہ ور شاعر وہ اس طرح سے کوئی مجھے بنیادی طور پہ جس کی وجہ سے میں نے یہ بینکنگ وغیرہ کو ترک کر کے اور میں تدریس کی طرف آیا, وہ اپنی ذات کا اظہار تھا. بالکل. کچھ میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں جن کو میں لکھنا چاہ رہا تھا, میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. بس یہ شاعری جو ہے وہ ایک ایسا چینل بن گیا, وہ کیتھارسس ہو گیا, اور وہ ہوتا چلا گیا. اور پھر نظم میں مجھے اپنی ذات کا اظہار کرنے کی زیادہ امکانات نظر آئے, زیادہ موقع نظر آیا, اور زیادہ بہتر طور پہ مجھے لگا کہ میں نظم کے میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ بہتر انداز میں اپنی بات کہہ سکوں گا.
تو اس لیے شاید اس کو زیادہ انجوائے کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی کتاب پر سرور جاوید صاحب نے لکھا, میرے بڑے محترم رہے, میری ان سے نیازمندی رہی, اور مجھے ان کا بھی بڑا قلق ہے, وہ بھی میرے حساب سے بہت جلدی چلے گئے. بالکل, وہ ایک دم سے ان کی طبیعت بہت ناساز ہوئی. 3 لوگوں کا میں کہوں گا, ظاہر بات ہے شروع میں رفیق نقش صاحب جو ہے وہ بہت کم ان سے ملاقاتیں رہیں. سرور جاوید صاحب کا اور ہمارا تعلق ایک سینئر دوست کا تھا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, مطلب صرف سینئر نہیں کہہ سکتا, صرف دوست نہیں کہہ سکتا. بالکل. ہم چائے خانوں پر ان کے ساتھ رات گئے تک جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے, گفتگو, مباحث, اور بڑی بے تکلف گفتگو ہوتی تھی, اور وہ ڈانٹ بھی پلا دیتے تھے کسی بات پہ, لیکن ان سے ہم نے بہت سیکھا. ادب کے حوالے سے ادبی تحریکوں پہ گفتگو ہوتی تھی, غزل کی جمالیات, اور کیسے باکمال نقاد وہ کیا, اور آپ کا موضوع جو نظم ہے اس پر جو ان کی کتاب ہے, وہ ہم ان سے جب گفتگو کرتے تھے تو وہ غزل ہو یا نظم ہو, دونوں حوالوں سے جو اس کی جمالیات پہ جب ہم بات کرتے تھے تو پھر وہ ایسے کنکریٹ جسے کہنا چاہیے پہلو رکھتے تھے کہ بھئی دیکھو یہ بات ہے ایسے. اور اچھا, اپنی تھاٹ میں وہ بڑے کلیئر تھے بہت, ٹھیک ہے, اور نہ صرف کلیئر تھے بلکہ اس پر وہ ڈٹے بھی رہتے تھے. بالکل, یہ ان کی جسے کہنا چاہیے مزاج کا حصہ تھا. کچھ لوگوں کو ذرا یہ بات وہ ہوتی تھی, ہضم نہیں ہوتی تھی, لیکن ہم نے ان سے بہت سیکھا, بہت اچھا وقت گزرا. اور تیسری شخصیت جس کا میں یہاں پہ جو ہے وہ نام لینا چاہوں گا, ذکر کرنا چاہوں گا, وہ ہے آصف فروخی صاحب. تو شروع میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا پروموٹ بھی کیا. مطلب پہلی دفعہ میری کوئی کاوشات جو کسی ادبی جریدے میں چھپی تو وہ دنیا ذات تھی. اور اس کے علاوہ کے ایل ایف جیسے اہم پلیٹ فارم پر جو ہے انہوں نے مجھے موقع دیا پڑھنے کا. تو اور وہ بھی ایک بہت زبردست شخصیت. بے شک, وہ بھی اچانک چلے. بالکل, وہ بھی ایک دم سے. بالکل, یہ 3 لوگ جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میری شاعری میں یا اس شعری سفر میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. بالکل ٹھیک ہے, چائے لیجئے. اچھا, مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ چونکہ والد صاحب جو ہیں آپ کے, ان کا اپنا ایک علیحدہ مقام جداگانہ شاعری میں موجود ہے. جو بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی سنجیدہ اور جدید اردو شاعری پڑھتا ہے وہ آپ کے والد سے, سرورت صاحب سے واقف ہے. تو یہ ان کی کلیات بھی 2015 میں چھپی, یہ ناظرین اس سے واقف ہوں گے جن کو شعر و ادب میں دلچسپی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ والد صاحب کے ساتھ جب آپ جتنا آپ کو موقع ملا ان کے ساتھ رہنے کا, ان کو کیسا پایا؟ کیونکہ میری نسل کے لوگ یا جو مجھ سے اب جونیئر ہیں, ہم نہیں انہیں دیکھ پائے, تو ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سے. دیکھیے, ابو کی اگر شخصیت کے حوالے سے ہم بات کریں نا, تو جس وقت میں زندگی کے اس حصے میں داخل ہوا جس میں آپ جسے کہنا کہ شعور آپ در آتا ہے آپ کی طبیعت میں, اور آپ لوگوں کو دیکھنا سمجھنا سیکھتے ہیں, تو وہ وقت تھا کہ ابو اس وقت بہت کم گو تھے, اور جسے کہنا چاہیے کہ بہت اپنے آپ کو انہوں نے محدود, اپنی سرگرمیوں کو بہت محدود رکھا ہوا تھا. لیکن اس سے پہلے کی بھی ایک زندگی ہے. وہ زندگی جو ہے میں نے یعنی کہ اپنے چچا سے یا اپنی والدہ سے, یا جسے کہنا چاہیے کہ ابو کے جو دوست قریبی رہے, ان سے جب گفتگو ہوئی تو اس وقت وہ میرے شخصیت سامنے آئی. اور وہ شخصیت ایسی تھی کہ جو ایک بہت والہانہ طبیعت کی مالک تھی, جو شعر میں ڈوبی ہوئی شخصیت تھی. ابو کی جیسے ایک ٹیچر تھیں جو ابو کو, جنہوں نے کالج میں پڑھایا تھا, علامہ اقبال کالج میں, ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ وہ جب وہ شاید اکنامکس کی ٹیچر تھیں آئی تھنک, تو وہ لیکچر دے رہی ہوتی تھی اور ابو بالکل آخری سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے ہوتے تھے. تو شروع میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید لیکچر نوٹ کر رہے ہوں گے, تو پیچھے گئیں تو پتہ چلا وہ شعر لکھ رہے ہیں. تو یہ انہوں نے ڈسکس کیا. اسی طریقے سے رفیق نقش صاحب جو ہے ابو کے حوالے سے بتاتے تھے کہ ابو کے پہلے اسٹوڈنٹ جب ابو نے تدریس کی طرف آئے, اور جامعہ ملیہ میں سب سے پہلے انہوں نے لیکچرر کے طور پر جو ہے جوائن کیا جامعہ ملیہ کو, تو وہاں پر رفیق نقش صاحب ان کے پہلے شاگرد تھے. اچھا, یہ بھی بات بڑی نایاب بات. اور پھر لیکن وہ ایسا تعلق قائم ہوا, ابو نے ان کو کچھ مضمون لکھنے کے لیے دیا جیسے ایک ٹیچر دیتا ہے,
تو وہ اتنا خوبصورت انہوں نے لکھا رفیق نقش صاحب نے کہ ابو نے ان کو 5-6 کتابیں گفٹ کی. واہ تو کیا بات ہے, یہ جسے کہنا چاہیے. اسی طرح سے ہمارے اور بہت سارے شعراء جو ہیں وہ اس وقت تو ایک پوری کہکشاں جو ہے نا وہ کراچی یونیورسٹی میں تھی جس وقت ابو جو ہے ایم اے کر رہے تھے. عذرا عباس تھیں, ایوب خاور تھے, اور انور سن رائے تھے, پروین شاکر تھیں. تو آپ مطلب نام لیتے چلے جائیں, بڑی ایک لمبی فہرست ہے, اور آپ خود ہی امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ماحول ہوگا, وہ کیا جسے کہنا چاہیے کہ وہ اس وقت وہ گیدرنگ, اور وہ پھر وہاں سے ریڈیو پاکستان جانا, پھر قمر جمیل صاحب کا گھر تھا اور ان کا جناب ادھر شعری نشستیں, دوسری طرف سلیم احمد جو ہے وہ, قمر جمیل صاحب, اور واہ واہ واہ. تو یہ ایک دور تھا جس کو جو ظاہر بات ہے میری نظروں سے نہیں گزرا, لیکن وہ اس کو میں کم از کم تھوڑا بہت امیجن کر سکتا ہوں کہ کیسا وقت گزرا ہو. اس کے بعد ابو کو جو ہے وہ جاب کے ہی سلسلے میں نا لاڑکانہ جانا پڑ گیا. تو ایک بہت بھرپور زندگی سے ان کو بہت ایک گوشہ نشینی کی زندگی جو ہے اس کی طرف ان کو جانا پڑا مجبوراً, جو کہ ان کی جس کی وجہ سے ان کی شخصیت میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوئیں اور وہ بڑی نقصان دہ رہی ہیں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو چائے اس طرح تو پینے نہیں دوں گا, تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے سے واپس آتے ہیں ناظرین, اور پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی, تو گفتگو ہو رہی ہے سلمان ثروت سے, اور مجھے سلمان اچھے لوگوں سے مل کے نا ایک جو خسارے کی جو کیفیت محسوس ہوتی ہے وہ پتہ ہے کیا, کہ وقت اتنی تیزی سے نکل جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم نے کوئی بات کی ہی نہیں. تو بالکل آپ سے بات کرتے ہوئے بھی مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے, اور وقت اب بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اختتام کی جانب, اور میں جلدی سے کچھ باتیں اور پوچھوں گا. ایک تو یہ بتائیے, آپ مدرس ہیں اور آپ بڑا ایک جسے ہمارے جیسے لوگوں کو بڑا ڈر لگے گا, ایسا ٹاپک آپ پڑھاتے ہیں, اور پی ایچ ڈی بھی آپ کی ایسے ٹاپک پر ہے, تو ذرا سا بتائیے گا نا اس حوالے سے. عموماً لوگوں کے ذہن میں, جیسے شاید میرا خیال ہے آپ کو بھی, آپ کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ میرا تعلق جو ہے وہ لٹریچر کی تدریس سے ہوگا. ایسا نہیں ہے, کیونکہ میری جو بیسک ٹریننگ رہی وہ پھر کامرس سائڈ پر, اور مینجمنٹ سائنسز جو ہے وہ میرا شعبہ ہے, اور فائنینس میں نے پی ایچ ڈی کیا کراچی یونیورسٹی سے. کس سن میں؟ یہ بات ہے 2018. ٹھیک ہے. اور جو میرا موضوع تھا وہ 2008 میں یہ جو ایک کرائسس آئے تھے, جی بالکل, تو اس کا یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک فائنینشیل پروڈکٹ تھی, فائنینشیل ڈیریویٹیوز, تو اس پہ کرٹیک ہے. ٹھیک ہے, کہ اس نے کس طرح سے رول پلے کیا اس پورے ایپیسوڈ میں. ٹھیک, تو یہ ہے. اچھا, تو اب آپ کن جامعات میں پڑھاتے رہے ہیں اور آج کل پڑھا رہے ہیں؟ میں آج کل تو ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہے بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی, وہاں پر پرماننٹلی پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وزٹنگ میں تو کئی جگہ پہ, یعنی کہ ابھی زیبسٹ میں پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. بحریہ یونیورسٹی میں, بہت عرصے تک میں ماجو میں پڑھاتا رہا, محمد علی جناح یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ بہت ساری اور جگہوں پر پڑھانے کا اتفاق. بالکل ٹھیک ہے. تو آج کے جو طالب علم ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھے پڑھے لکھے ذہین بچے ہیں, یا وہ ان کو مسائل ہیں کچھ؟ مسائل ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فوکس نہیں ہے. اوہو. اور وہ ان کا بھی, ان کی مجبوری یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا آ گئی ہیں جو ان کو فوکس نہیں ہونے دیتی ہیں. ٹھیک. جس میں یہ گیجٹس وغیرہ, اس نے تو بڑا تباہ کر دیا. تو بہرحال یہ کچھ اس سے کچھ خوبیاں بھی پیدا ہوئی ہیں, ملٹی ٹاسکنگ پیدا ہو گئی ہے بچوں میں زیادہ, لیکن جو بڑا ایک ایشو ہے وہ یہ کہ وہ بہت زیادہ دیر اپنے آپ کو فوکس نہیں رکھ سکتے. یہ بڑی مرکزی, بڑی کلیدی بات کی ہے آپ نے, یہ میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے. ایسا بالکل ایسا. اچھا, میں جاننا چاہتا ہوں, میں وہ جو آپ کا فائنانس کا آدمی ہے نا اسے زیادہ غالب نہیں آنے دینا چاہتا. میں بھی نہیں چاہتا کہ اس پروگرام میں جو ہے اس کی کوئی جگہ بنے. تو آپ کی نظر میں شاعری کی تعریف کیا ہے, شاعری ہے کیا؟ اچھا خرم بھائی, ایسا ہے کہ بنیادی طور پر جو میری پیاس کہہ لیجئے وہ تھی ذات کے اظہار کی. ٹھیک.
اگر میں شاعری نہیں کرتا تو شاید میں آرٹیکل لکھ رہا ہوتا, ٹھیک ہے, کچھ کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور ہوتا کہ جس میں میں اپنی ذات کا اظہار, جو میں دیکھتا ہوں, جو میں محسوس کرتا ہوں, جو میں کہنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو میں نے کہنا تھا. تو بس یہ کہہ لیجئے کہ شاعری اس کا ایک ذریعہ بنی. یعنی کہ دو اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں, ایک کہتا ہے کہ شاعری برائے شاعری یا ادب برائے ادب, اور دوسرا ادب برائے زندگی. تو میرا جسے کہنا چاہیے جو فریم آف مائنڈ ہے وہ ادب برائے زندگی ہے, کیونکہ ادب کی تعریف ہی ہے. ادب ہے کیا؟ ادب بنیادی طور پر ہماری زندگی کوئی تو کا عکاس ہے, ٹھیک ہے, اسی پر وہ تنقید بھی کرتا ہے, اسی کو وہ پیش بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں تو جسے کہنا چاہیے کہ آپ میری شاعری میں اگر موضوعات دیکھیں بہت نئے اور بڑے جدید موضوعات ہیں. ابھی میں نے دیکھا ایک نظم ہے آپ کی سیلفی, اب بتائیے یار یہ سیلفی, اب یہ تو آج ہی کے دور کا شاعر لکھ سکتا ہے. وہ اس کا ریزن یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا اور اہتمام بھی کیا کہ میں صرف وہ بات لکھوں جو میرا مسئلہ ہو. اور میں چونکہ اس عصر میں رہ رہا ہوں تو وہ میرا مسئلہ جو ہے وہ کنٹمپریری ہوگا, وہ آج سے کوئی جسے کہنا چاہیے 100 سال پرانی بات تو نہیں ہوگی. بالکل صحیح بات. تو جو اور میں جس زمان و مکان کی قید میں ہوں, وہ دونوں چیزیں میری شاعری سے نظر آنی چاہیے. یعنی سماج سے جڑی ہوئی شاعری, سماج سے جڑی ہو. اور میرا ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کوئی پہاڑوں پہ رہتا ہوں تو میں صرف وادیوں کی بات کر رہا ہوں یا جھرنوں کی بات کر رہا ہوں. میں اس شہر میں رہتا ہوں جس کا نام ہے کراچی. تو کراچی میں میرے کیا احساسات ہیں, کراچی کے شہری زندگی کا جبر ہو یا شہری زندگی کی خوبصورتی ہو, دونوں چیزیں آپ کو میری شاعری میں نظر آئیں. یعنی بہت ہی آپ نے عقلی اور بہت ہی زمینی حقائق کے مطابق شاعری کی. ہاں, لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھا کہ وہ چیز کوشش کی کہ شاعری بن جائے, اس میں جذبات بھی نظر آئیں. بالکل جذبات نظر آئیں, اس میں آپ استعاروں سے کام لیں, اس جو شعری جمالیات ہیں ان کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں, اور تبھی جسے کہنا چاہیے کہ آپ کی بات میں جو ہے وہ ایک اثر انگیزی پیدا ہوتی ہے. بالکل صحیح, بالکل. تو اب نیا کیا سوچ رہے ہیں شاعری میں, مزید کام کیا کر رہے ہیں, اور آگے آنے والے دنوں میں کیا کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں, جب ایک کتاب آ جاتی ہے, کتاب کی صورت میں آپ کی شاعری آ گئی, تو وہ ایک پڑاؤ جو ہے وہ آ جاتا ہے, ایک سنگ میل عبور ہو جاتا ہے, اور آگے اب آپ سوچتے ہیں کہ کچھ مختلف ہونا چاہیے. یہ کہاں سے چھپی آپ کی کتاب؟ یہ ابھی اسی سال پینڈیمک کے دوران جو ہے یہ منظر عام پر آئی ہے, اور آج پبلیکیشن نے اس کو چھاپا ہے. بالکل, اور یہ آسانی سے دستیاب ہے بازار میں. بالکل. تو جب اب یہ کتاب آنے کے بعد تھوڑا جسے کہنا چاہیے کہ بنیادی بات تو وہی ہے کہ میں جو محسوس کروں گا وہ لکھوں گا. اب اس جو لکھوں گا اس کو پچھلے جو باتیں کہی ہیں اس سے کیسے مختلف کر سکوں گا, یہ وقت آنے والا وقت بتائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جب کورونا کی وبا ذرا گزر جائے گی تو پھر اس کی کوئی تقریب پذیرائی بھی ہونی چاہیے میرا خیال ہے. بالکل, اصل میں ابھی تو چونکہ آپ کے سامنے ہیں سارے حالات, اس میں آرٹس کونسل آف کراچی کی طرف سے ایک وہ بھی تھا کہ ہم پروگرام کر لیتے ہیں, لیکن میرا جسے کہنا چاہیے کہ میں نے اس وقت زیادہ وہ نہیں کہا. میں نے کہا تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو پھر کریں گے سکون سے, بلا خوف, بلا جسے, اور یا مطلب کم تھوڑے سے. اصل میں جن دنوں وہاں سے آفر آئی تو اس کو دوبارہ سیکنڈ ویو جو ہے نا وہ شروع ہو چکی تھی, تو اس وجہ سے میں نے کہا ابھی کچھ عرصہ رک جاتے. ویسے ایک پروگرام جو ہے وہ T2F والوں نے جو ہے وہ آن لائن کیا تھا, فراست رضوی صاحب نے اس میں بڑی خوبصورت. بالکل, استاد محترم تو وہ بولتے ہیں تو پھر سب خاموش ہو جاتے ہیں, نو ڈاؤٹ. تو یہ واہ. تو سلمان بھائی آپ سے اجازت لینی ہے, پروگرام ہمارا جو ہے بالکل اختتام تک آن پہنچا ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ناظرین سے بھی میں اجازت لے لوں, آپ سے بھی, اور ہم اس کا اختتام آپ کی کسی نظم پر کریں جو آپ ہمیں یہاں سنائیں. چلے, آپ نے جو ہے وہ سیلفی کا تذکرہ کر دیا, وہی ابھی ہم سیلفی لیں گے بھی آپ کے ساتھ پروگرام کے بعد. پتہ نہیں آپ نظم سننے کے بعد لینا چاہیں یا نہ چاہیں, ابھی پڑھ کے فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نارسیسس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے عکس اپنا ہی تالاب میں دیکھ کر. واہ. نارسیسس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے عکس اپنا ہی تالاب میں دیکھ کر, کتنی صدیوں سے اپنی ہی الفت میں گم. خود پسندی کے مارے ہوئے لوگ تھے, خود نمائی کے زیر اثر آ گئے. واہ 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 واہ. آئینے کا فسوں اس قدر بڑھ گیا, خود کو تصویر کرنے کی خواہش اٹھی.
اپنے ہاتھوں میں اپنی ہی آنکھیں لیے، آہا، مختلف زاویوں سے نظر خود پہ کی، بے یقین ہو گئے، کیا بات ہے، واہ، خود فریبی میں مدہوش ہوتے ہوئے اضطراب نظر ایک جنوں بن گیا اور وبا کی طرح پھیلتا ہی گیا۔ نفسیاتی گرہ جب الجھنے لگی، اپنی تشہیر کا سر میں سودا لیے آپ اپنا تماشا لگایا گیا آئے، اور دکھاوے کے بے سود کرتاس پر نقش در نقش خود کو مٹایا گیا، روپ بہروپ صورت میں لایا گیا، خال و خط گم ہوئے، شخصیت کے سبھی رنگ اڑتے گئے اور بے چہرگی عکس ہونے لگی۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ سلمان بھائی، میرے خیال سے یہ نظم ان لوگوں کے لیے جنہیں سیلفی کا مرض ہے، جو نارملی کبھی کبھی سیلفی لیتے ہیں ہماری طرح، یہ ان پہ ثابت نہیں ہو، تو اس لیے سیلفی ضرور لیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں مائی آئے۔ پلیجر، مجھے بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اس پروگرام میں آ کے، اور خاص طور پہ اس ماحول میں، تو میں شکریہ ادا ضرور، کرنا انشاءاللہ آپ کو پھر بلائیں گے، آپ سے گفتگو بھی کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اور ترقی کریں اور شعری منظر نامے پر خوب اچھی طرح چمکیں دمکیں۔ اور ناظرین، آپ کا بھی شکریہ، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنتے ہیں، مجھ نالائق شخص کی بھی گفتگو کو برداشت کرتے ہیں۔ آپ کی پسندیدگی کی وجہ سے چائے خانہ دائم و قائم ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ مجھے دیجیے گا اب اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں پھر کسی ایسی ہی مزیدار شخصیت کے ساتھ۔ خدا حافظ۔